बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सूरतुल बक़रा मदनिया। सूरह बक़रा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसमें 286 आयतें और 40 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस सूरत का नाम सूरह बक़रा क्यों रखा गया। इसलिए कि इसमें बक़रतुन ये लफ्ज आया है। बक़रा का मतलब है गाय, और सूरह बक़रा में एक बहुत ही गाय का बेहतरीन किस्सा बयान किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बक़रा रखा गया है। इसकी फजीलत क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी जिक्र और तिलावत से अपने घरों को खाली मत करो। जैसा कि कब्रें खाली होती हैं जिक्र से, तिलावत से, ऐसे तुम अपने घरों को कब्र की तरह मत बनाओ। बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बक़रा पढ़ी जाती है। सूरह बक़रा जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि कुरान पढ़ो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने लोगों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। और दो रोशन चीजों को पढ़ो, यानी सूरह बक़रा और सूरह आले इमरान, इन दोनों सूरतों को पढ़ा करो। इसकी फजीलत बताई गई है कि ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे बादल हों, या जैसे परिंदों की दो जमातें सफ बनाकर आएंगी और अपने पढ़ने वालों के लिए खूब जोरदार सिफारिश करेंगी। सूरह बक़रा को पढ़ो क्योंकि इसका हासिल कर लेना बरकत है और इसका छोड़ देना हसरत है, शर्मिंदगी है, और ये अहले बातिल के बस की बात नहीं है। अहले बातिल के बस की बात नहीं है, इसका मतलब है कि अहले बातिल इसको याद नहीं कर सकती। सूरह बक़रा ऐसी सूरह है। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि अहले बातिल से मुराद जादूगर है। जो कोई सूरह बक़रा पढ़ता है उसके ऊपर जादू का असर नहीं हो सकता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज का एक बुलंद हिस्सा होता है और कुरान पाक का बुलंद हिस्सा सूरह बक़रा है। इसमें एक आयत है जो कुरान पाक की सब आयतों की सरदार है, वो है आयतुल कुर्सी। जिस घर में पढ़ी जाएगी उसमें से शैतान जरूर भाग जाएगा। सूरह बक़रा को सबसे बड़ी सूरत होने के एतबार से कुरान पाक का बुलंद हिस्सा फरमाया, नीज इस एतबार से भी कि इसमें अहकाम बहुत ज्यादा तादाद में बयान किए गए हैं, और यूँ भी कहा जा सकता है कि इसमें जिहाद का भी हुक्म है, जिससे बुलंदी और रफ़ात मालूम होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरह बक़रा, सूरह निसा, सूरह हज और सूरह नूर को सीखो, क्योंकि इनमें फराइज हैं, अहकामात हैं ऐसे कि जिनको करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है,
اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیے ہیں جن صورتوں میں، ان کو فرائض کہا گیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی کچھ خصوصیات تھی جو میں آپ لوگوں کو بتائی۔ سورہ بقرہ ایسی سورت ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کو بقرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں گائے کا تذکرہ کیا گیا۔ بہت بہترین قصہ ہے وہ گائے کا جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو وہ گائے کا تذکرہ اس میں ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ بقرہ پڑا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب جاننے کے لیے ہم کو کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے اس کا، بس صرف اس کو جیسا لکھا ہے ویسا پڑھ لو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ نے ہم سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، تو ہمیں اس کی کھوج میں نہیں لگنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب کیوں نہیں بیان کیا اپنے نبی کے ذریعے۔ جیسا لکھا ہے ہم کو ویسا ہی پڑھ دینا ہے، الف لام میم۔ بے شک اللہ اس کا مطلب خوب جانتا ہے۔ بہت سارے علماء اس کی تعویل بھی کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور لام سے جبرائیل ہے، وہ قاصد، وہ فرشتہ جو اللہ کا حکم لے کر اپنے پیغمبر تک پہنچتا ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کے معانی مطالب بیان کیے ہیں، لیکن اس کا جو اصل اور حقیقی مطلب ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے سنیں گے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی شروعات اس بات سے کر رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ دیکھنے والے کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور سننے والے کو بھی کوئی شک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی شروعات ہی اس جملے سے کی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کتاب میں ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی۔ اس کتاب میں رہنمائی کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو ہر گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اس کو کرے، اسے کہتے ہیں متقی۔ جو اپنے آپ کو نافرمانی اور معصیت سے بچا کے رکھے، گناہوں سے بچا کے رکھے، وہ ہے پرہیزگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت کا راستہ ہے اس کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص راستے کی تلاش میں ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کو کھولے اور راستہ تلاش کرے، اسے خود بخود راستہ مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی شروعات ہی اس جملے سے کی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے دل میں شک شبہ پیدا بھی ہو تو اس کو پیچھے ڈال دے،
क्योंकि अल्लाह ने पहले जुमले में ही फरमा दिया शक नहीं करना है। और ये ऐसी किताब है जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगी, और रास्ता भी उन लोगों को दिखाएगी जो अपने आप को गुनाहों से, नाफरमानियों से बचाते हैं। ऐसे मुत्तकियों के लिए, ऐसे परहेजगारों के लिए रहनुमा है ये कुरान पाक। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अब मुत्तकियों की सिफत बयान की जा रही है कि कौन से मुत्तकियों के लिए ये रहनुमा है। वो मुत्तकी जो ईमान लाते हैं बगैर देखे, बिल गैबी, बिना देखे ईमान रखते हैं अल्लाह ताला की जात पर। हमें अपने दिल को भी टटोलना है, अपने आप को टटोलना है कि हम अल्लाह ताला को बगैर देखे मान रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर ये सिफत है कि नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम अल्लाह ताला को मानते हैं, ईमान रखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ही की जात है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई, और जो हमें मौत देगा और मौत के बाद दोबारा जिंदा करके उठाएगा। यह है ईमान बिल गैब। और अल्लाह ताला को गायबाना ईमान बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को ऐसा ईमान कि अल्लाह को देखे नहीं है हम, फिर भी हम मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक व मालिक है। तो मुत्तकियों की पहली सिफत बयान की गई कि वो लोग हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं बिना देखे। व युकीमून सलाता, और वो कायम करते हैं नमाज को। नमाज को कायम करने से मुराद नमाज को पढ़ते हैं, नमाज को अदा करते हैं। युकीमून का जो लफ्ज फरमाया गया, कायम करना, यानी सीधा नमाज को सीधी करना, कायम कर देना। नमाज की हालत ऐसी ही है कि हम जब नियत बांध लेते हैं तो कहीं देखेंगे नहीं इधर उधर, एकदम सीधे हो जाते हैं, हम हरकत नहीं करते, सीधे खड़े हो जाते हैं और एक हयत में सीधे झुकते, इधर उधर लटक फटक के नहीं झुकते। एक हयत में हम सजदा करते, एक हयत में सीधे खड़े हो जाते। इसीलिए युकीमून का लफ्ज फरमाया, युकीमून सलात, के मुत्तकियों की दूसरी सिफत ये है वो नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए में से वो खर्च भी करते हैं। हमने जो कुछ उनको अता किया है, माल, दौलत, रिज्क, सामान, असबाब, जो कुछ भी हमने उन्हें अता किया है उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग ईमान रखते हैं जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, इलैका से इशारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। आपकी तरफ जो नाजिल किया गया कुरान, उस पर भी ईमान रखते हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले उतारी गई किताबें उस पर भी ईमान रखते हैं। आपसे पहले कौन कौन सी किताब उतारी गई? तौरेत, इंजील, ज़बूर, ये सारी किताबें उतारी गई, तो उस पर भी ईमान रखते हैं। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ऐसा यकीन कि एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदगी देंगे, उठाएंगे कब्रों से, और फिर हिसाब किताब होगा, फिर अल्लाह उस दोबारा जिंदगी अता फरमाएंगे, किसी को जहन्नम में डालेंगे, किसी को जन्नत में डालेंगे। आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये लोग हिदायत पर हैं उनके रब की तरफ से, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये सब मुत्तकियों की सिफत बयान की गई कि मुत्तकी अल्लाह ताला को बिना देखे मानते भी हैं, और जो किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई उस पर भी ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। तो ये सूरह बकरा की शुरुआत इन बातों से हुई।
قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اور اس میں کسی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایک خاص بات جو اللہ نے فرمائی، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے یہ کتاب، وہی ہدایت پا سکتا ہے جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، وہی اس کتاب کے ذریعے سے راہ پا سکتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے سننے کی قوت پر، ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس میں کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بدحالی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کا بھی انکار کرتے ہیں، برابر ہے ان کے لیے، آپ ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ دراصل ایمان وہی لا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو کافروں کو پہلے سے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پیک بند کرنے کے لیے جو سیل لگائی جاتی ہے اس کو مہر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، پیک کر دیا ہے۔ اب تم مثال کے طور پر کوئی چیز لو، مثال کے طور پر گلاس لو، گلاس کے اوپر سے پیک کر دو، ٹیپ مار دو چاروں طرف سے، اوپر سے پیک کر کے، اب تم کتنا بھی اس میں پانی ڈالو گے، اب وہ ٹیپ مارا ہوا ہے اوپر کے حصے سے پورا سائیڈ میں بھی، تو کیا پانی گلاس کے اندر جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ اس لیے نہیں جائے گا کہ اس کو ٹیپ مارا ہوا ہے، سیل لگایا گیا، پیک کر دیا گیا۔ ایسے ہی ان کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی، مہر لگا دی کہ ہدایت کی بات تو جاتی ہے دل تک، لیکن ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، اندر نہیں جا پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت ان کے نصیب میں لکھی ہی نہیں ہے۔ ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، ایسی سیل لگا دی ہے کہ ہدایت کی بات وہ پردے تک جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، کانوں کے سوراخ کے ذریعے سے دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی، وہ راستے ہی اللہ نے بند کر دیے۔ اس لیے دیکھ کے بھی وہ لوگ اندھے بنے رہتے تھے، سن کے بھی وہ لوگ بہرے بنے رہتے تھے، اور سب نظر آتا تھا، اس کے باوجود بھی دل سے بھی اندھے رہتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا ان کو کوئی بات، حق بات سمجھ ہی میں نہیں آتی تھی۔ اچھا، دو جگہ پر تو سیل لگائی گئی، قلوبہم وعلی سمعہم، کان پر بھی سیل لگی ہے، مہر لگی ہے، دل پر بھی، لیکن آنکھ پر، آنکھ کے لیے غشاوہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ آنکھ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، کیونکہ آنکھ پر سیل نہیں لگائی جا سکتی۔ آنکھ کی روشنی کے اوپر اللہ نے ایسا پردہ حائل کر دیا ہے کہ انہیں حق بات دکھتی ہی نہیں ہے۔ ظاہری بصارت سے تو سب دیکھ رہا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے، لیکن جو بصیرت ہوتی ہے، اندر کی نگاہ ہوتی ہے، جو حق بات کو پہچانتا ہے دیکھ کر انسان، جس بصیرت کے ذریعے سے، وہ بصیرت کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنی ہی جانوں کو، لیکن وما یشعرون، اس کا انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں وہ کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان کر اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس طریقے سے کہ دنیا تو تمہاری گزر جائے گی، مانو گے تو بھی گزر جائے گی، نہیں مانو گے تو بھی گزر جائے گی، مگر جب موت آئے گی اس کے بعد جو قیامت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، جو حالات پیش آتے ہیں مرنے کے بعد، کہ ایمان والے کو اچھی منزل مل جاتی ہے، اچھا ٹھکانہ مل جاتا ہے، اچھی سے چین کی نیند سلا دیا جاتا ہے، اور ایک غیر ایمان والے کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایمان اگر نہیں بھی لایا تو بھی تو زندگی گزر جائے گی، اور ایمان لایا تب بھی گزرے گی، لیکن ایمان لانے کی بدولت اسے ابدی زندگی جو ملنے والی ہے، آخرت کی جو منزلیں ہیں، وہ سکون کی گزرے گی، اور کافر کی سکون سے نہیں گزرے گی۔ جیسے ہی روح نکلے گی اس کے بعد فوراً اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا عذاب کا، اور وہ پھر سدا عذاب ہی کو بھگتتا رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کو کہتے تھے کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، زبان سے ظاہری بولتے تھے، جس کو منافق کہا گیا۔ آپ کے دور میں بہت سارے منافق تھے، حدیث میں آتا ہے 80 کے قریب منافق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، آسمان سے جن کا نام بنام پیش کیا گیا تھا کہ یہ منافق ہے، زبان سے بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول آپ ان سے بچ کر رہیے، جب وہ لوگ آپ کی مجلس میں ہوں تو کوئی ایسی راز کی بات مت کہیے جو مسلمانوں کے تعلق سے ہو، کیونکہ یہ منافق دو طریقے کے تھے۔ مسلمانوں کی مجلس میں باتیں سن لیتے تھے، ان کی ہاں میں ہاں کرتے تھے، اور جب کافر بھائیوں کے پاس جاتے تو ساری راز کی باتیں فاش کر دیتے تھے، بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، ساری راز کی باتیں کھل جایا کرتی تھی کافروں پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا کہ جو زبان سے بولتے ہیں ہم ایمان والے اور جو دل سے ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں سے آپ احتیاط کیجیے۔ تو یہ تو صرف اپنے آپ کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ جب موت آئے گی تو اس کا جو ان کو صلہ ملے گا، جو سزا ملے گی، وہ خود ہی بھگتیں گے، نہ ایمان والے بھگتیں گے نہ کوئی اور بھگتے گا، کیونکہ قرآن پاک صاف کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مرنے کے بعد کسی کو کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، جو جیسا عمل لے کر جائے گا اس کو ویسا صلہ ملے گا۔ اچھا عمل کر کے دنیا سے جائیں گے تو اچھا صلہ ملے گا، بہترین صلہ ملے گا، اور اگر خراب عمل لے کر جائیں گے، ایک دوسرے کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے کسی اور طریقے سے ہو، اپنے کردار سے ہو، کسی بھی طریقے سے اگر کسی کو ہم دھوکہ دیں گے تو یہ دھوکہ دینا سامنے والے کو تو وقتی طور پہ دھوکہ ہوگا، لیکن اصل دھوکے کی جو سزا ملے گی، جو ہمیشہ سزا ملے گی، وہ دھوکہ دینے والے کو ملے گی، اور وہ اپنی جان کو ہی دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ یہاں جو جملہ کہا کہ ہے نا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ صرف اپنے نفس کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بہت بڑا روگ ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا روگ بڑھا دیا۔ قرآن کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی، منافقین کا روگ اور بڑھ جاتا تھا، ان کا مرض اور بڑھ جاتا تھا، اور پریشان ہو جاتے تھے۔ اب کیا ہوگا، یہ آیت بھی اتر گئی، یہ احکام بھی اتر گئے،
جیسے جیسے آیتیں اترتی جاتی تھی ان کے دل کا مرض بڑھتا جاتا تھا. اللہ نے بڑھا دیا ان کے روگ کو، ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. کیسا جھوٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہوتے تھے تو کہتے تھے آمنا باللہ، ہم تو مسلمان ہیں، اور جب آپ کی محفل سے نکلتے اپنے کافر بھائیوں کے پاس جاتے تو کہتے ارے ہم تو صرف استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم مسلمان تھوڑی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کی راز کی باتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تم تک پہنچانا چاہتے ہیں، بس اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں. لیکن یہ ان کا جھوٹ، ان کا مکر، ان کا فریب ان کی ہی جانوں پر وبال بنے گا، وہ یہ نہیں سمجھ رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف الفاظ میں منافقین کی یہاں پر مذمت بیان کی ہے، برائی بیان کی ہے کہ یہ لوگ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا دل ایمان سے پر نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں سے احتیاط کیجیے. ہمیں ان آیتوں سے کیا ثابت ہوا؟ ان آیتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دین کی کوئی بھی بات اگر ہمیں معلوم پڑے تو ہمیں فوراً قبول کر لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، اور اپنے ایمان کو اور مضبوط بنا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے ہمارا ایمان اور بڑھا دیا. دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے ان آیتوں سے وہ یہ کہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینے کا، کبھی کسی کو ستانے کا نہیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینے کا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غش علینا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرا امتی نہیں. تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینے کا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینے کا اپنی ذات سے. ہمیشہ جیسے ہم سامنے ہیں ویسے ہی پیٹھ پیچھے بھی رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ایک خاص بات ہم کو ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو زبان سے بولے وہی دل میں بھی ہونا چاہیے. دل میں کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور کہو، یہ غلط ہے، یہ مومن کے اخلاق میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی اپنے دل میں حسد کو پال لیتا ہے تو یہ ایسا مرض ہے کہ یہ پوری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، نیکی ختم ہو جائے گی اس سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفرت اور حسد کا مرض تھا. اور ایک آیت اتر گئی اور ایک احکام اتر گئے اور ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کا مرض بڑھ گیا. تو جو انسان اپنے دل کو برائی سے بھر لیتا ہے وہ گویا مرض کو پال لیا، اور وہ مرض دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف رکھنے کا. اپنے دل میں اگر ہم جھانک کر دیکھنا چاہیں تو ہمیں اپنا عکس پورا نظر آ جائے گا کہ ہم کیسے ہیں. جیسا کسی کے منہ پر بولیں ویسا ہی اس کے پیٹھ پیچھے بھی بولیں. یہ ہے دل کا صاف ہونا. کبھی کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں. اپنے دل کو ان سب برائیوں سے ہم عورتیں خاص طور سے پاک کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آگے کی تفسیر ہم اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.